जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, अब देखो, कहते ये हैं कि जो गैरा के बारे में आपको बताने लगे हैं कि देखो, लफ्ज़ गैरा को असल में वाज़े ने वज़ा किया है सिफत बनने के लिए। असल में ये क्या बनता है? मा कबल की सिफत बना करता है। ठीक है ना? नकिरा के बाद जब गैरा का लफ्ज आता है ना, तो ये क्या बनते हैं? मौसूफ सिफत बना करते हैं। अच्छा, नकिरा के बाद जब गैरा का लफ्ज आता है तो ये क्या बनते हैं? तरकीब में मौसूफ सिफत बना करते हैं। तो वजह, अच्छा जी, कहते हैं कभी कभी इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। वजह उसकी कभी ये नहीं है, कभी कभी इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। वजह उसकी ये है कि गैरा ऐसी ज़ात मुबहमा पर दलालत करता है जो सिफत मुगायरत के साथ मुत्तसिफ हो। क्या मतलब है इसका? गैरा जो है ना, वो मुबहम ज़ात पे बोला जाता है, गैर। ठीक है ना? मुबहम का मतलब यह है कि जो क्या है, एम्बिगुअस, यानी क्लियर नहीं है उसके बारे में। तो वो ऐसी मुबहम ज़ात पर दलालत करता है जिसमें मुगायरत पाई जाती है। मुगायरत का मतलब है गैर होने की सिफत पाई जाती है। गैर होना, मैं कहता हूँ ये उसका गैर है, तो देखो ना, ये उससे जुदा है, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। ठीक है, तो जो सिफत मुगायरत के साथ मुत्तसिफ हो। अच्छा जी, अब कहते हैं मुगायरत की फिर क्या होती है? हमारे पास दो सूरतें होती हैं। एक होती है जात के एतबार से मुगायर हो। जात के एतबार से का मतलब है गैर हो, यानी दो मुख्तलिफ एंटिटीज हों। दो एंटिटीज, दो जुदा चीजें हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मरर तो बि रजुलिन गैर ज़ैदिन, मैं गुजरा ऐसे शख्स पर जो जैद का क्या था? मुगायर था। ठीक है ना? मैं गुजरा ऐसे शख्स पर जो जैद का क्या था? मुगायर था। यानी जैद और है और दूसरा बंदा, जाहिर बात है दो मुख्तलिफ एंटिटीज है ना। तो गैर, जो गैर जैदिन जो है ना, ये क्या है? ये गैर है किसका? रजुल का गैर है। तो इसको कहते हैं ये जात के एतबार से। मुगायर का मतलब है गैर, मुगायरत। ठीक है ना? डिफरेंट, डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है ना? तो ये जो है, और कभी सिफत के एतबार से मुगायर होगा। बंदा एक है, लेकिन उसकी क्या है? उसकी सिफत और आ रही है। सिफत क्या है? और है। सिफत और है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे देखो, कहते हैं कि जनाब अली सिफत के एतबार से क्या होगा? और होगा उसमें से हो रही है, उसको आप चेंज करें उसको थोड़ा सा। ठीक है ना? अच्छा जी, तो अब कहते हैं कि जी, सिफत के एतबार से मुग़य्यर। मिसाल के तौर पर, दखल तो बिवजहिन, मैं ऐसे चेहरे के साथ दाखिल हुआ, गैर वजह लजी दखलता, दखलता बिही, यानी मैं क्या था? मैं दाखिल हुआ ऐसे चेहरे के साथ जो मुगायर था उस चेहरे के साथ जो तू दाखिल हुआ। अब देखो, अब ये एंटिटीज की बात नहीं करना चाह रहा, अब ये उस सिफात को बता रहा है। देख यार, मैं जब दाखिल हुआ था ना, तो मेरे तो 12 बजे हुए थे, और तू जो दाखिल हुआ था, तो तू तो क्या था? बड़ा खुश खुश दाखिल हुआ था कमरे के अंदर। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे ये बताना मकसूद नहीं है कि मैं दाखिल हुआ। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिफत को हम क्या कर रहे हैं? सिफत को वो बता रहे हैं कि देख, एक है कि एक 12 बजे वाले चेहरे के साथ दाखिल होता है, और एक क्या है? बड़ी खुशी खुशी दाखिल होता है। तो ये क्या है? ये सिफत के एतबार से मुगायरत की बताई जा रही है। तो ये मुगायरत के दो, एक जात के एतबार से मुगायरत होती है, और एक क्या होती है? सिफत के एतबार से मुगायर होती है। ठीक है ना? तो कहते हैं गैरा जब सिफत के लिए इस्तेमाल होगा तो इसको गैरा वस्फी कहते हैं। ठीक है ना? गैरा वस्फी कहा जाता है। और जब इसको, जब इससे इस्तिस्ना के तौर पर करते हैं तो फिर गैरा इस्तिस्नाई कहते हैं। यानी गैरा दो किस्म पर होगा, एक गैरा वस्फी होगा और एक क्या होगा? गैरा इस्तिस्नाई होगा। बात समझ रहे हो? कि एक क्या आ गया? गैरा वस्फी आ गया, एक क्या आ गया? गैरा इस्तिस्नाई आ गया। ये तो इतनी सी बात हमारे सामने आ रही है। अच्छा जी, ये बात हमने इतनी हमें समझ आ गई कि गैरा की दो किस्में होती हैं। हाँ, वस्फी मतलब सिफत वाला जो है ना, सिफत के साथ जो, वो सिफत वाला जो है वो उसमें से वो आ रहा होता है। अच्छा जी। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि जनाब देखो, वाजे ने लफ्ज इल्ला को वजह किया है इस्तिस्ना के लिए।
جب اس کو الا کو جو اصل میں بنایا گیا تھا نا، وہ کس کے لیے تھا؟ استثناء کے لیے، چیزوں کو وہ کرنے کے لیے، اس کو ہمیں نکالنے کے لیے، صفت اس میں سے الا حرف ہے۔ الا کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ الا کیا ہے؟ حرف ہے، صفت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ الا کیا نہیں ہو سکتا؟ صفت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے، موصوف کی صفت جب ہم لے کر آتے ہیں تو یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا وہ فعل بھی ہوتا ہے۔ نکرہ کے بعد جب فعل آئے تب بھی وہ کیا بن جاتا ہے؟ حرف جو ہوتا ہے نا، حرف کیا نہیں ہو سکتا؟ صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا الا۔ اچھا ہے، تو واضح لفظ استثناء کے لیے، کیونکہ الا حرف ہے، صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کبھی غیرہ اور الا میں سے ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جب الا استعمال تو صفت کے لیے، مثال۔ اچھا جی، تو لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ غیرہ اور الا میں سے ایک کو دوسرے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو الا جب صفت کے معنی میں آئے گا نا، تو وہ اصل میں غیرہ بن جاتا ہے، ایک قسم کا، بات سمجھ رہے ہو؟ وہ حرف نہیں رہے گا، گویا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ الا گویا اسم کی طرح عمل کرتا ہے، غیرہ کی طرح عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ الا اصل میں کس کے لیے؟ استثناء کے لیے ہے، صفت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھار صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بھائی وہ تو حرف ہے، ہم کہتے ہیں بھائی وہ غیرہ کے معنی میں چلا جاتا ہے، گویا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی کیا کر لی ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اب دیکھو ذرا، اب اب دیکھو ذرا، جب لفظ غیرہ کو الا کی جگہ استعمال کریں گے صفت کے لیے، اب الا آ رہا ہے لیکن یہ حرف نہیں ہے، الا حرف نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ غیرہ کے، یہ اسم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ الا صفتی کہلائے گا، الا صفتی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ الا صفتی کہلائے گا۔ دیکھو مثال دیکھو، لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر آسمان اور زمین میں کیا ہوتے، ٹھیک ہے نا، اور خدا ہوتے، یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو کیا ہو جانا تھا؟ ان دونوں لفسدہ تسنیہ کا صیغہ ہے، لفسدتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لام تاکیدی ہے، لو کے بعد لام آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لو کے بعد لام آتا ہے، تو فسادتا، فسادت، فسادتا، تو آسمان اور زمین کیا ہو جاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب دیکھو ذرا، اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ الا استثنائی نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں الا استثنائی نہیں ہے؟ استثناء کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں استاد جی یہ غیرہ کے معنی میں ہے، کیوں ہے آخر؟ الا غیرہ کے معنی میں کیوں ہے؟ آپ الا استثنائی مان لیں۔ کہتے ہیں اس مثال میں الا استثناء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر الا استثناء کے لیے ہوتا تو اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا آتی ہیں؟ دو خرابیاں لازم آتی ہیں، اس میں کیا آتی ہیں؟ دو خرابیاں لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ دو خرابیاں کیا ہیں؟ اب دیکھو کون سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ آلیہ جو ہے نا، لوکانا فیہما آلیہ، یہ جمع منکور ہے، یعنی نکرہ ہے نا، الہن کی جمع کیا آ گئی؟ آلہتن، الہ نکرہ ہے، الہ نکرہ ہے، جمع منکور کا مطلب ہی کیا ہے؟ جمع نکرہ، جمع منکور ہے۔ اچھا جی، اور یاد رکھو، اور جمع منکور میں استثناء لانا جائز نہیں ہوتا، جمع منکور میں استثناء لانا وہ جو ہے جائز نہیں ہوتا۔ لوکان فیہما آلہتن، ٹھیک ہے نا؟ نکرہ، جمع نکرہ میں سے استثناء نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جمع نکرہ میں سے استثناء لانا جائز نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا ہمیشہ جب بھی آئے گا، دیکھو سجد الملائکۃ، الملائکۃ الا ابلیس، الملائکہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے ہم کیا نہیں کرتے؟ جمع نکرہ کا استثناء نہیں آیا کرتا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ جمع منکور کا مطلب ہے جمع نکرہ جب ہوگی، جو آلہۃ نکرہ ہے نا، کئی خدا، کئی خدا نکرہ کی وہ ہے، معرفہ نہیں ہے یہ آلہہ، ٹھیک ہے؟ اس کو استثناء نہیں کیا جاتا، جب بھی ہم استثناء کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کہا جا انل قوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم، القوم لے کر آئے، تو نکرہ کا استثناء نہیں ہوتا، نکرہ جمع نکرہ کے اندر استثناء نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہو گئی ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ دوسری بات،
ہم کہتے ہیں یہ تو لفظی خرابی تھی ہمارے پاس، دو خرابیاں آئی نا، ایک تو لفظی خرابی، یہ لفظوں کے اعتبار سے غلط ہو رہا تھا، مانوی خرابی کیا لازم آتی ہے کہ اگر مذکورہ مثال میں الا استثناء کے لیے ہو، تو اب اگر ہم کہتے ہیں چلو جی مان لو الا کو استثناء مان لیتے ہیں، چلو مان لیا ٹھیک ہے، خرابی کیا لازم آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو ترجمہ کیا بنے گا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اب ترجمہ کیا کیسے ہوگا کہ زمین اور آسمان میں اگر کوئی الہ ہوتا مگر اللہ تو فساد ہوتا، زمین اور آسمان کے اگر کوئی خدا ہوتے مگر اللہ، مگر اللہ لفظ آتا تو کیا ہو جاتا، تو یہ دونوں فساد ہوتا، یعنی لفظ دونوں فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا جی، تو یہ اس میں سے اب دیکھو ذرا، اگر کوئی الہ ہوتا مگر اللہ تو لازم کیا آتا ہے کہ چونکہ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے تو فساد نہیں ہے، اور اگر اللہ ساتھ نہ ہو تو فساد آ جائے گا۔ دیکھو آپ کیا کہنا، اصل میں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی زمین و آسمان میں الہ ہے ہی نہیں، ہم یوں کہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتے تو فساد ہوتا، ہم یہ مقصد ہمارا کیا ہے، توحید کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم استثناء کے لیے مانتے ہیں، اگر استثناء کے لیے کہ زمین اور اس میں سے کیا ہوتے، زمین و آسمان میں اگر کوئی الہ ہوتا مگر اللہ تو فساد ہوتا، اب ہم یوں کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اللہ ہے، ترجمہ یوں نکل رہا ہے کیونکہ اللہ ہے تو فساد نہیں ہوا، اگر نعوذ باللہ اللہ نہ ہوتا تو فساد آ جاتا، ترجمے سے ہم یوں وہ کر رہے ہیں، ترجمہ اس کا یوں بنے گا، حالانکہ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم اصل میں توحید کا بتانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے اب اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی کوئی اور خدا ہے یا نہیں ہے، اس میں اگر استثناء کے لیے مانو گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیونکہ اللہ ہے اس لیے فساد نہیں آیا، اگر اللہ نعوذ باللہ نہ ہوتا تو فساد آ جاتا، حالانکہ بتانا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی نفی کرنا مقصد تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین آسمان کو الہ ہوتا تو مگر اللہ تو فساد ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو لازم آتا ہے کہ چونکہ اللہ ساتھ ہے تو فساد ہے، اگر اللہ ساتھ نہ ہوتا فساد ہو جائے، تو آیت میں توحید ثابت ہو رہی ہے نہ کہ تردید توحید، جب یہ معنی درست نہیں تو معلوم ہوا کہ غیرہ کے معنی میں اس میں زمین آسمان کوئی اگر الہ ہوتا سوائے اللہ کے تو فساد لازم ہوتا، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں استثناء کس چیز کو کیا جا رہا ہے، فساد کی نفی کی جا رہی ہے نا، فساد کی نفی، اگر ہم ترجمہ اس کو الا اللہ کے اس میں سے کریں گے، اور ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، ورنہ کیا ہوتا، فساد لازم ہوتا، کیوں، یہ ہم غیرہ کا معنی لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کا معنی نہیں لے رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر کوئی اللہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سوائے اللہ، اگر کوئی الہ ہوتا سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، مگر اللہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کے ترجمہ جو ہم لیتے ہیں وہ غیرہ کا معنی لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ فساد لازم ہوتا، اگر ہم اس کو استثناء کے لیے مانیں گے تو یہ کیا لازم آئے گا، اس میں سے کیا لازم آئے گا، ہم توحید کی، ہم فساد کی نفی نہیں وہ کرنا چاہ کہ اللہ ہے تو اس لیے فساد نہیں ہوا، اگر اللہ نہ ہوتا تو فساد ہو جاتا، ہم یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، استثناء یہ کرنا ہے مقصد ہے، تو توحید کو ثابت کرنا مقصد ہے، نہ کہ کیا کرنا صرف ہم فساد کی نفی، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس لیے کیا نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا، تو اگر 100 اور بھی ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایک ہے نا تو اس کی وجہ سے فساد نہیں ہو، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کیا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اس طرح لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ استثناء کے لیے جائز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ استثناء کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہوگا، مستثنیٰ متصل ہوگا یا منقطع ہوگا، دیکھو ذرا آپ،
اب ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے کہ اگر ہم کہتے ہیں جناب یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، تو استثناء اللہ کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا متصل ہوگا یا وہ منقطع ہوگا، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، تو اگر مستثنیٰ متصل ہوگا تو الہ سے مراد کیا ہوگا؟ معبود برحق مراد ہوں گے نا، متصل۔ جاءنی القوم الا زیدن، قوم آئی، زید نہیں آیا، زید کیا تھا؟ قوم کا حصہ تھا نا۔ تو اب لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ آیا الا اللہ، تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب علی یہ الا استثناء متصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الہ تھے وہ سارے کے سارے معبود برحق تھے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ معبود برحق ہوئے نا، معبود برحق ہوئے، کیونکہ اس میں سے، اسی میں سے ہم نے کیا کرنا ہے، زید قوم کا حصہ ہے نا، تو اس میں سے نکالا گیا، تو اللہ تو کیا ہے؟ معبود برحق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا تھے؟ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیا تھے؟ الہ کا حصہ ہیں، کہ اس میں سے تو تو مجھ سے الہ سے مراد ہوگا معبود برحق، تو معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لازم یہ ہے کہ معبود باطلہ تو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا لازم کیا آ رہا ہے کہ اس میں سے، تو یہ تو تعدد الہ لازم آتا نا، تعدد الہ لازم آتا، تعدد الہ لازم آتا۔ اچھا، تو یہ غلط ہوتا اگر ہم منقطع مانتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے وہ جو الہ تھے وہ معبودان باطلہ تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو ہم اس میں سے کیا کر لیا؟ معبودان باطلہ تو ہیں لیکن کیا کیا گیا؟ تو ہم کیا اس میں سے پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ ہاں، اس میں سے منقطع مان لو، تو معبودان باطلہ سے ہم نے جدا کی ہے۔ اور یاد رکھو لا الہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ ہم لا الہ غیر اللہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، چاہے وہ معبودان حق کہو یا معبودان باطلہ کہو، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں استاد جی لوگ پوجا تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں معبودان باطلہ کی، اس لا الہ سے ہم ان معبودان باطلہ کی بھی وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، جن کو تم معبودان باطلہ کہتے ہو ہم ان کو معبود ہی نہیں مانتے ہیں، وہ معبود ہی نہیں ہے، جن کو تم اپنی اس میں سے، اے ہندوؤں دوسرے لوگوں، تم جن کو معبود مان رہے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ معبود ہے ہی نہیں ہے، اصل میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ لا الہ کہ غیر اللہ، کہ الہ کے اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اصل میں تو الہ کا ثبوت صرف اللہ پہ ہی ہو سکتا ہے، کسی اور پہ الہ کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آپ کسی کو الہ کہہ ہی نہیں سکتے ہو، اسی لیے اب بات سمجھو، میں تم جو بات کہوں گا کہ خدا کا لفظ بھی اصل میں اللہ پر ہی بولا جا سکتا ہے، خدا کا لفظ بھی، میں نے اس دن کہا تھا نا آپ کو پڑھاتے ہوئے کہ خدا کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا خدا نہیں کہنا چاہیے، او بھائی خدا اصل میں کہاں سے آیا تھا؟ خدا خود آ سے آیا ہے، خدا کس سے آیا ہے؟ خود آ، تو خود آ جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کسی اور کے اوپر بولا ہی نہیں جا سکتا، خود آ تو کوئی بھی خود نہیں آیا، وہ سوائے اللہ کے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو خدا بھی اصل میں کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی ذات پہ بولا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی پہ بولا ہی نہیں جا سکتا اگر دیکھا جائے تو یہ اس معنی میں وہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر سے کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ سے یہ کیا آ گیا؟ یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ غیرہ کے معنی میں ہوگا، تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اللہ صفتی کہلائیں گے دونوں جگہ کے اوپر، یہ اللہ صفتی کہلاتے ہیں، یہ اللہ استثنائی نہیں کہلاتے ہیں، یہ دو جگہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اور باقی انشاءاللہ پھر ہم اس کو ابھی تھوڑی بہت سمجھ آ جائے بہت ہے، اس سے زیادہ کی وہ نہیں ہے، اگلے سال میں ہدایت النحو میں انشاءاللہ پھر آپ کو اور طرز کے اوپر ذرا اس کو میں اور وہ اس کو پھیلا کے وہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، ابھی اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو ہی کافی ہے۔